बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भी लाकर खसूसी तौर पर जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं वो ISI पर, फ़ौज पर खुल कर तनकीद करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज पर तनकीद की जाए और फ़ौज की तरफ से बुरा मनाया जाए, लेकिन तनकीद में कुछ लोग इस हद तक आगे चले जाते हैं कि किरदार कुशी उसको कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो भी नाकाबिले बर्दाश्त कभी कभी हो जाते हैं। और फिर इन लोगों की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि दुनिया की अदालत में जब इनको ले जाया जाता है तो वहाँ पे कई वीलागर झूठे पड़ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर वीलागर जो बाहर बैठा हुआ झूठ बोलता है, गलत कहता है, पाक फौज पर तनकीद करता है। बाहर बैठे हुए कई वीलागर पाक फौज की हमायत भी करते हैं और खोलकर हमायत करते हैं, पाकिस्तान की हमायत करते हैं, रियासत की हमायत करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बैलेंस रख के बात करते हैं और कुछ के बारे में, जैसा कि हमने पहले कहा, पाक फौज के हवाले से कोई उधार खाए बैठे हैं। तो इनमें से कुछ की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ISI और MI के दरमियान घमसान का रन पड़ा हुआ है, घमसान की लड़ाई जारी है। इसके साथ बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा आप मजीद क्लोज करके देखें तो हो सकता है किसी लो लेवल पर ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर इसको वसी तनाज़ुर में देखा जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ISI और MI के दरमियान किसी किस्म का कोई भी इख्तलाफ हो। गो के ISI वज़ीर आज़म के अंडर होती है और MI आर्मी चीफ के अंडर होती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि दोनों के जो सरबराहान होते हैं वो हाज़र सरवर जनरल होते हैं। MI के मेजर जनरल सरबराह होते हैं, जबकि ISI के लेफ्टिनेंट जनरल सरबराह होते हैं। लेकिन ये किस तरह से कहा जाने लगा कि इनके माबैन घमसान की लड़ाई है, शदीद इख्तलाफात हैं। एक केस को लेके हो सकता है कि कहीं लो लेवल पे जाके कोई ना कोई इख्तलाफात सामने आ जाते हों या इनको कोई इख्तलाफ नजर आ गए हों। ये जरा थंबनेल देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये मामला है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। बड़ा लंबा नाम इन्होंने रखा हुआ है। बहरहाल ये साइबर क्राइम एजेंसी है, इसकी तरफ से जो कुछ किया जाता है वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये एक विंग हुआ करता था, वाकई विंग हुआ करता था FIA का, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे लिए अलग से एक एजेंसी बना दी गई, हमें दबाने के लिए, हमारे खिलाफ इंतकाम लेने के लिए वो ये इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा है। डकी भाई को गिरफ्तार किया गया और पता चला कि उनसे करोड़ों रुपए रिश्वत ली गई है। किसने रिश्वत ली है? उसमें इस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर मुलव्वस थे। उनकी गिरफ्तारियां होगी। अब उनकी गिरफ्तारियां जाहिर की गई हैं, लेकिन चंद रोज पहले उनके लवाहकीन जैसे सरफराज चौधरी साहब हैं, उस्मान हैं और दीगर भी हैं, उनमें से कोई अदालत चला गया। सरफराज चौधरी की अहलिया अदालत चली गई। उनकी तरफ से कहा गया, शायद उस्मान चौधरी की अहलिया भी अदालत गई थी, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे मियाँ को उठा लिया गया है, उनको अगवा किया गया है। तो मामला जाहिर अदालत की तरफ से इस पर नोटिस लिया जाना था, अदालत की तरफ से उनको पेश करने के लिए कहा गया। इसी दौरान कई विलागर की तरफ से ये मालूमात सामने आने लगी कि इनको MI की तरफ से उठाया गया है। बाकायदा इस पर विला किया गया मंसूर अली खान साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि इनको MI की तरफ से उठाया गया है। तो शहबाज गिल की तरफ से विला किया गया, दीगर की तरफ से भी विला किया गया है और उसमें कुछ लोगों की तरफ से ISI का नाम भी लिया गया। लेकिन ये सारे का सारा मामला उठाने के हवाले से ISI का और MI का नाम लिया गया, लेकिन सारे का सारा मामला कहाँ पे था? ये सारे का सारा मामला एजेंसी के अंदर ही था। एजेंसी के अंदर के लोगों ने उससे रिश्वत ली। कहा जाता है कि 10 से 12 करोड़ रुपया डकी भाई से रिश्वत ली गई और ऊपर देखने वालों की तरफ से इन पर हाथ डाला गया। और MI के हवाले से कहा गया, जैसा कि मंसूर अली खान साहब ने बिल्कुल वाज़े अपने वीलाग में कह दिया था कि इनको MI ने उठाया है इनकी करप्शन की वजह से। लेकिन उनकी गिरफ्तारी जब जाहिर न की गई तो इनकी बेगम या एक बेगम हाई कोर्ट में चली गई और उसके बाद मामला फिर ये हुआ कि कल इनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई और इनको अदालत में पेश कर दिया गया। वहां पे इनका 3 रोज का रिमांड हुआ है। कुछ विलागर की तरफ से कहा गया कि ये MI और ISI का अंदरूनी मामला है, उनकी लड़ाई है और घुमसान की लड़ाई उनके दरमियान जारी है। यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि एजेंसी की तरफ से जो कुछ भी हुआ ये अलग मामला है, लेकिन यहाँ तक ये मामला है कि MI और ISI के दरमियान क्या कोई झगड़ा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती
کرتی ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے کہا کہ دونوں کے سربراہان جرنیل ہیں, ایک وزیر اعظم کے انڈر ہے اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر کام کرتا ہے, لیکن دونوں چونکہ جرنیل ہیں, دونوں کا آرمی سے تعلق ہے, دونوں ہی حاضر سروس آفیسر ہیں, اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ دونوں آرمی چیف کو جواب دہ ہوتے ہیں. بہرحال وزیر اعظم کو بھی جواب دینا پڑتا ہے, لیکن جس طرح سے اثر و رسوخ ان پر آرمی چیف کا ہوتا ہے تو آن گراؤنڈ دیکھا جائے, اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو ان پر زیادہ اثر آرمی چیف کا ہوتا ہے. اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی ہو. ان کے درمیان بہترین کوارڈینیشن دیکھا گیا ہے, لیکن ایک موقع ضرور آیا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی بالکل دو الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہوئے تھے, دونوں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا. یہ موقع کون سا تھا؟ یہ ہے 1988 سے 1990 کا. 1989 میں شمس الرحمان کلو صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا, لیکن وہ ریٹائرڈ جنرل تھے. شمس الرحمان کلو, بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, ان کو یہی نظر آتا تھا کہ آئی ایس آئی ان کے خلاف اقدامات کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئی ایس آئی نے بڑا کام کیا ہے, بے نظیر بھٹو کو یہی نظر آتا تھا. اس لیے انہوں نے آئی ایس آئی کو اپنے سامنے جواب دہ بنانے کے لیے, اپنے احکامات ان تک پہنچانے کے لیے, جس طرح سے وزیر اعظم کو آئی ایس آئی قانونی طور پر جواب دہ ہوتی ہے, تو بے نظیر بھٹو کی طرف سے شمس الرحمان صاحب کو جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے, آئی ایس آئی کا ڈی جی لگایا گیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شمس الرحمان کلو ڈی جی آئی ایس آئی رہے. میرا خیال ہے کہ جب سے آئی ایس آئی کی تشکیل ہوئی ہے, پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو اس کا ڈی جی بنایا گیا تھا. اور ان دنوں میں جو ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے وہ تھے میجر جنرل اسد درانی, جو بعد میں آئی ایس آئی کے ڈی جی بنے تھے. وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ میجر جنرل اسد درانی جب ڈی جی ایم آئی تھے, انہوں نے کس طرح سے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب کا نام بھی ان میں آتا تھا. الطاف حسین نے براہ راست پیسے نہیں لیے تھے, تو باقی تقریباً جتنے بھی ان دنوں میں پارٹیوں کے سربراہان تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف تھے, ان سب کو کچھ نہ کچھ پیسے دیے گئے تھے, اور یہ کچھ نہ کچھ بھی کروڑوں میں تھے. وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ یہ ثابت کرنا تھا کہ فوج کے مابین اختلافات نہیں ہوتے. آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے مابین اختلافات کا ہونا ناممکن ہے, لیکن لو لیول پہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہو, جس طرح سے کوچ وی لاگر کی طرف سے کہا گیا ہے. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جو ایجنسی ہے سائبر کرائم ایجنسی, اس کے بڑے بڑے 9 افسروں کو پکڑا گیا ہے, لیکن ڈکی بھائی کی خلاصی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گو کہ ان سے کروڑوں روپیہ اینٹ لیا گیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ چند روز میں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے. اگر یہی افسران ہوتے, موجود رہتے, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کئی بے قصور بھی ہوں, کئی بے گناہ بھی ہوں, لیکن ان میں ایسے ضرور شامل ہیں جن کی طرف سے رشوت لی گئی ہے. تو ڈکی بھائی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ان کی تو ضمانت بھی نہیں ہو رہی تھی, اور ان کو 3 روز کے لیے ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے, اور ان کے پیچھے بھی اگر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, بڑی ایجنسیاں موجود ہیں, تو پھر ان کو بھی آج یا کل ضمانت مل جائے گی. آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح سے سائبر کرائم ایجنسی کام کرتی ہے, اور پنجاب کی حکومت کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, جو اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے اس کو کام کرنا چاہیے. پنجاب میں بہت زیادہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنے زیادہ آفیسر نہیں ہیں, اس لیے ہم اپنی کرائم ایجنسی بنائیں گے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے باقاعدہ ایک میٹنگ کی گئی ہے, اور ڈان اخبار کی یہ خبر ہے. تو اس میں لگتا یوں ہے کہ ان بیویوں کے خلاف جس طرح سے, اس خاندان کے خلاف جس طرح سے لوگ تنقید کرتے ہیں, تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اس حوالے سے اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ کام نہیں کر رہی. تو یہ چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی مقدمہ ہے, ادھر کوئی شریف خاندان کے خلاف بات کرے, ادھر کوئی کسی وزیر کے حوالے سے کوئی بات کرے, تو دوسری طرف اس کی گرفتاری ہو جائے. ان کے پاس اتنا زیادہ صبر نہیں ہے کہ چند روز یہ انتظار کر لے کہ سائبر کرائم ایجنسی جو قومی ایجنسی ہے وہ بن چکی ہے, وہ نوٹس لے رہی, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی جرم ہو, ان کے مطابق کوئی جرم ہو, ان کے خلاف کوئی بات کرے, کوئی کردار کشی کرے, کوئی تنقید کرے, کوئی ہلکی پھلکی بھی بات کرے, اس کو اٹھا لیا جائے. آپ کے سامنے خبر رکھ دیتے ہیں, ڈان کی اور سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن مقاصد کے لیے یہ نئی ایجنسی بنائی جا رہی ہے. ویسے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اپنی پنجاب کی ایئر لائن بھی بنائی گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی کبھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے, بے نظیر بھٹو کی مرکز میں حکومت تھی, وہ بھی مرکز سے بڑے تنگ تھے, تو انہوں نے ایک پنجاب بینک اپنا ہی بنا لیا تھا. جس طرح سے معاملات آگے چلتے جا رہے ہیں, کل یہ نہ ہو کہ ان کی طرف سے اپنی فوج بھی بنانے کا اعلان کر دیا جائے. آپ کے سامنے میں خبر رکھتا ہوں ڈان کی, جیسے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی طرف سے جرائم ایجنسی بنانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن
انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کی ناقص کارکردگی اور سائبر جرائم کے بڑھتے واقعات کے باعث پنجاب حکومت نے صوبے میں اپنی علیحدہ سائبر ایجنسی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈان کے مطابق NCCIA کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہونے پر پنجاب حکومت نے صوبے میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے اپنی ایجنسی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے پنجاب میں سائبر کرائم ونگ قائم کیا جائے گا۔ ایک سینئر عہدیدار نے ڈان کو بتایا کہ پنجاب کو مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ NCCIA شکایات کو مؤثر انداز میں حل نہیں کر پا رہی تھی اور ان کی کارروائی میں اکثر غیر معمولی تاخیر ہو جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے میں سائبر جرائم کے تیزی سے بڑھنے کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک علیحدہ ونگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مئی میں FIA کے سائبر کرائم ونگ کی جگہ NCCIA بننے کے بعد پنجاب حکومت نے وفاقی ادارے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر جب سیاسی مخالفین شریف خاندان کو نشانہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ صوبائی وزراء جن میں وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری بھی شامل ہیں آن لائن کردار کشی کے خلاف NCCIA میں شکایت درج کرا چکی ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ NCCIA میں میزبان مبشر حکمان کے خلاف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کے تحت ہتک عزت کے الزام میں کارروائی کریں گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو عظمیٰ بخاری صاحب کا معاملہ ہے اور دوسرا شریف خاندان پر تنقید ہوتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے پوری کی پوری ایک ایجنسی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلتے چلتے آپ کے ساتھ ایک آدھ منٹ میں یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں گیم پھنس گئی ہے۔ مسلم لیگ نون وہاں پہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنا چاہتی ہے، وہ تحریک عدم اعتماد میں 7ویں پیپلز پارٹی کا دینا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ PTI جتنی بھی وہاں پہ موجود ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر کے اپوزیشن لیڈر بھی ان کا بن جائے۔ ایک ٹکٹ میں 2 مزے، ایک تو عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کی حکومت وہ لانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انوار اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں تاکہ مسلم لیگ نون کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن یہ اصولوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ اصول ہے کہ آپ اگر عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اصولوں کی بات اصول والے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کے کون سے اصول ہیں؟ آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں، کامیاب کروائیں اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا بن جائے۔ آپ کی کسی نے کیا کوئی دم کاٹ لینی ہے، یا آپ کی زبان پر کسی نے انگارہ رکھ دینا ہے، یا آپ کے کان میں کسی نے کوئی شیشہ ڈال دینا ہے؟ کیا آپ کا کر لینا ہے؟ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ آج کل آپ کی پانچوں گھی میں ہے اور پورا سر آپ کا کڑاہی میں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔